हालेलुया। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। अज़ीज़ो, आज हम खुदा के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील उसके पहले बाब में से देखेंगे और सीखेंगे। और आज हम मत्ती की इंजील को शुरू करेंगे। जैसे कि कहा गया था कि हर जो पहला इतवार होगा उस संडे हम मत्ती की इंजील में से सीखेंगे। और जैसे खुदा के दूसरे खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को सिखा रहे हैं, मरकुस की इंजील और लूका की इंजील और यूहन्ना की इंजील में से, इसी तरह आज हम मत्ती की इंजील में से भी सीखेंगे। और हम सब जानते हैं कि जो मत्ती है वो यीशु मसीह का एक बहुत नज़दीकी शागिर्दों में से एक शागिर्द है और यीशु मसीह ने इसको चुना। और मत्ती जो था ये एक मासूल लेने वाला था। और जो मासूल लेने वाले लोग होते थे उनसे जो यहूदी लोग होते थे वो नफरत करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। और हमें बाइबल मुकद्दस में मैथ्यू के हवाले से, मत्ती के हवाले से ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता उसकी ज़िंदगी के बारे में। लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो एक मासूल लेने वाला था और यहूदी लोग जैसे कि उसे पसंद नहीं करते थे। और वो जो रोम के लोग थे या जो रोमी हुकूमत थी उनके लिए टैक्स इकट्ठे करता था। और जैसे कि मत्ती के नाम का मतलब है कि खुदा का तोहफा या गिफ्ट ऑफ गॉड, तो हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने मत्ती को बुलाया कि तू मेरे पीछे चल, तो वो फौरन अपनी जो मासूल की गद्दी थी या जहाँ पर वो मासूल लिया करता था उसको छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। अब कहा यह भी जाता है कि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा। उसने सुना होगा कि यीशु मसीह कैसे बड़े मौजज़े करता है, कैसे काम करता है, जिसकी वजह से जब यीशु मसीह ने उसको कहा कि तुम मेरे पीछे हो ले, तो वो फौरन यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और मत्ती की इंजील जैसे कि हम जानते हैं उसके पहले बाब से कि उसमें नस्ब नामे का जिक्र आता है। और जैसे उसमें नस्ब नामे का जिक्र आता है, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि उसने यहूदियों को, जैसे ये इंजील कहा जाता है कि यहूदियों को लिखी गई, क्योंकि वो खुद भी एक यहूदी था। और वो एक कनेक्शन क्रिएट करता है या कनेक्ट करता है ओल्ड टेस्टामेंट को न्यू टेस्टामेंट के साथ, जब वो नस्ब नामे से शुरू करता है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि उसने यहूदियों को बताने के लिए, सिखाने के लिए कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आने को है या आने वाला है, वो जो उसके बारे में नबूवतें हुई, उसके बारे में जो पेशन गोइयाँ की गई वो ठीक थी। और इस वजह से वो इस नज़रनामे को पेश करता है ताकि यहूदी लोगों को पता चल सके कि यीशु मसीह ही वो नजात दहिंदा है जो हमारे लिए इस दुनिया में आया। और उसके लिखने का जो मकसद था वो यही था कि वो बता सके कि यीशु ही वो मसाया है,
وہ مسیحا ہے جو اس دنیا میں آنے کو ہے اور جس کے بارے میں نبیوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں. اور وہ اپنی انجیل میں بڑی خوبصورتی سے یہ بیان کرتا ہے کہ وہی ابدی بادشاہ بھی ہے. اور وہ یہاں پر اپنی انجیل میں یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس کی جو بادشاہت ہے وہ ابدی ہے. اور جیسے کہ اس کی بادشاہت ابدی ہے تو وہی وہ بادشاہ ہے جس کے بارے میں ہم اور جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں. اور اپنی اس انجیل میں وہ بہت سارے حوالے دیتا ہے پرانے عہد نامے کے، اور وہ بتاتا ہے کہ جو وعدے ہم سب کے لیے جو کیے گئے تھے وہ اب پورے ہو رہے ہیں اور پورے ہونے کو ہیں. اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہودی لوگ جان سکے کہ یسوع مسیح ان کا نجات دہندہ ہے، ان کا بادشاہ ہے، اور وہ ان کو اس دنیا میں بچانے اور چھڑانے کے لیے آیا ہے تاکہ ان کا بادشاہ ہو اور ابدی بادشاہ ہو. اور اس میں جو کی ورڈز ہیں وہ استعمال کرتا ہے متی، جیسے کہ نبوتوں کا پورا ہونا اور آسمان کی بادشاہت، پھر ابن آدم، ابن خدا اور کلیسیا. اس طرح کے جو الفاظ ہیں متی استعمال کرتا ہے. اور اس میں وہ بہت سارے حوالے بھی دیتا ہے پرانے عہد نامے کے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے. اور متی چونکہ اس کا جو سر نیم تھا وہ لاوی تھا، اور اس طرح سے وہ بہت، چونکہ وہ بڑا پڑھا لکھا بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ کس طرح سے ہر چیز کو آرگنائز کرنا ہے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ محصول لینے والا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنے کام کو کیا کرتا تھا، آرگنائز کیا کرتا تھا. اور جب اس نے اس انجیل کو لکھا روح القدس کی ہدایت سے، تو اس نے بڑے طریقے سے روح القدس کی مدد سے اس نے بڑی ترتیب دی. اور یہاں پر جو نسب نامہ ہمیں ملتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے جو یوسف تھا اس کا نسب نامے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ہمیں لوکا کی انجیل میں جو نسب نامہ ملتا ہے وہ مریم کا نسب نامہ ہے. اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے مریم سے شروع کرتا ہوا وہ آدم تک جاتا ہے. اور یہاں پر جو متی ہے وہ جب نسب نامہ شروع کرتا ہے تو وہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ یہاں سے شروع کرتا ہے. اور اس کا یہاں پر اس نسب نامے کو اس طرح سے شروع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ بتا سکے، چونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا داؤد بادشاہ سے کہ اس تخت پر بیٹھنے کے لیے کسی شخص کی کمی نہ ہوگی. اور ایک وعدہ تھا کہ مسیحا آئے گا اور داؤد کی نسل میں سے، اور وہ ابدی راج کرے گا، ابدی حکومت کرے گا. اور اس لیے یسوع مسیح کا جو نسب نامہ شروع کرتا ہے وہ اسی لیے شروع کرتا ہے کہ ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ. وہ جب ابن داؤد کہتا ہے تو میسیانک جو نبوت تھی اس کے حوالے سے ابن داؤد کا ذکر کرتا ہے. جب وہ ابن ابراہم کا ذکر کرتا ہے تو چونکہ یہودی جتنے بھی ہیں وہ
ابراہم کو اپنا باپ مانتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے اور وہ ایمانداروں کا باپ ہے، اس لیے وہ اس کا بھی ذکر کرتا ہے تاکہ یہودی لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یسوع مسیح ہی ہمارا وہ نجات دہندہ ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو انجیل ہے یہ تقریباً 60 یا 65 عیسوی کے درمیان میں لکھی گئی۔ چند ایک یہ خیال پیش کرتے ہیں، یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ یہ 50 سے 70 عیسوی کے درمیان لکھی گئی۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ 50 سے 75 عیسوی کے درمیان میں لکھی گئی، یعنی مختلف نظریے ہیں، لیکن یہ اسی دوران میں لکھی گئی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی انجیل نہیں تھی، تو بھی یہاں پر انہوں نے سب سے پہلے اس کو یہاں پر ترتیب دیا ہے تاکہ متی کے بعد مرکس اور اس کے بعد پھر لوکا کی انجیل ہو، لیکن اس کی ترتیب اس طرح سے نہیں تھی، تو بھی اس کو ترتیب اس لیے بھی دیا جاتا ہے تاکہ اس کا پرانے عہد نامے کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ملاکی کے بعد 400 سال کا عرصہ بالکل خاموش عرصہ گنا جاتا ہے، جس میں خدا نے کسی سے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ لیکن جب 400 سال کا عرصہ ختم ہوا تو ایک خاموشی ٹوٹی اور خدا نے اپنے فرشتہ کے ذریعے سے پھر کلام کیا، اور خدا نے بتایا کہ جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ پورا ہونے کو ہے، اور وہ پورا یسوع مسیح کی صورت میں ہونے کو تھا۔ اور ہم دیکھیں گے یہاں پر متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی جیسے کہ پہلی آیت میں نے پڑھ دی ہے آپ کے سامنے، ہم اس نسب نامے کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ اس نسب نامے میں چند ایک جو نام ہیں جو جس ترتیب میں یہ دیے گئے ہیں لکھے گئے ہیں، ان ناموں میں کچھ نام ایسے ہیں جو بیان نہیں کیے گئے، لیکن جب ان کا یہ جیسے یہاں پر لکھا ہے ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہودا سے فارس اور زارا تمر سے پیدا ہوئے، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امیناداب پیدا ہوا اور امیناداب سے ناسون پیدا ہوا، اور ناسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوئز راب سے پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید روت سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔ اور یہاں پر سلمون سے بوئز راب سے پیدا ہوا، کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر چند ایک نام مسنگ ہیں جو ترتیب میں ہونے چاہیے تھے، لیکن چونکہ یہ جو ترتیب بیان کی گئی ہے یہ اسی نسل میں سے آ رہی ہے، اور یہاں پر چونکہ جو جب نسب نامہ بیان کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ 14 پشتیں پھر 14 پشتیں اور پھر 14 پشتیں، تو ان 14 پشتوں کا لکھنے کا سبب یہ بھی تھا کہ 14 میں چونکہ 2 7 کے ہند سے آتے ہیں، اس لیے جو 7 کا ہندسہ ہے وہ کاملیت کے ہندسے کو بھی پیش کرتا ہے، اس لیے انہوں نے 14 پشتیں کر کے اس طرح سے ترتیب دیا تھا۔ لیکن اس میں ہم چند ایک خواتین کے بھی نام دیکھتے ہیں، اور وہ خواتین جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ یہودی ہی تھیں، ان میں سے جو 3 تھیں وہ غیر قوم سے بھی تھیں، اور اس لیے بھی ان کا بیان کیا گیا ہے کہ خدا جو ہے وہ سب سے محبت کرتا ہے،
وہ سب سے پیار کرتا ہے اور وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ جو اس پر ایمان لے آتا ہے، جو اس کو قبول کر لیتا ہے، جو اس کو پہن لیتا ہے اور اپنا آپ پورے دل سے، پورے دل و جان سے اس کے سپرد کر دیتا ہے، وہ اس کو کوئی بھی رتبہ دے سکتا ہے، وہ اس کو کوئی بھی مقام دے سکتا ہے، وہ اس کو عزت دے سکتا ہے، وہ اس کو ترقی دے سکتا ہے، وہ اس کو ایسا مقام دے سکتا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اسے یاد رکھیں. یہ خدا کی محبت ہے، اس کا پیار ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو راہب تھی وہ بھی غیر قوم سے تھی، روت جو تھی وہ بھی غیر قوم سے تھی. اور آگے ہم دیکھتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں 6 آیت کو، اور داؤد سے سلمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی. اب جو اوریا کی بیوی تھی اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے چونکہ اس کا نام بتسبا تھا، اور وہ تو یہودی تھی، لیکن جو اوریا تھا وہ ہتائٹ اسے کہا جاتا ہے، ہتی اسے کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں غیر اقوام سے جڑتا تھا. تو بھی خدا نے اسے یہ عزت دی کہ وہ اس نسب نامے میں بھی شامل ہو. اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ سلیمان سے رہبام پیدا ہوا، اور رہبام سے ابیہ پیدا ہوا، اور ابیہ سے آسا پیدا ہوا، اور آسا سے یہوشفت پیدا ہوا، اور یہوشفت سے یورام پیدا ہوا، اور یورام سے عزیہ پیدا ہوا، اور عزیہ سے یوتام پیدا ہوا، اور یوتام سے آخز پیدا ہوا، اور آخز سے حزقیہ پیدا ہوا، اور حزقیہ سے منسی پیدا ہوا، اور منسی سے امون پیدا ہوا، اور امون سے یوسیہ پیدا ہوا. اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانے میں یوسیہ سے یکونیا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے. اب یہاں پر جیسے کہ ذکر ہے، اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانے میں یوسیہ سے یکونیا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے. یہ 593 BC کا واقعہ ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یکونیا تھا اور اس کے آگے جو اس کے بھائی تھے، ان کے بارے میں یہاں پر جو ذکر آتا ہے 12ویں آیت میں، وہ گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیا سے سیالتیل پیدا ہوا، اور سیالتیل سے زربابل پیدا ہوا. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو یکونیا تھا اور اس کی جو اولاد تھی ان پر ایک کرس آ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جو بلڈ لائن تھی وہ کرس شدہ تھی. لیکن چونکہ وہ جو کرس تھی وہ صرف یکونیا اور اس کی اولاد پر تھی، اور یہاں پر جب ہم آگے دیکھتے ہیں یہ اس کا ذکر آتا ہے تو یہ صرف جو یکونیا تھا اور اس کی اولاد تھی، اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں تھا کہ کیونکہ اس پر قرض تھا اور آگے پھر اس کو اس نسب نامے میں جوڑا گیا، یا اس کا نام یا اس کا ذکر آیا. لیکن خداوند کی محبت، خداوند کا پیار ایسا ہے کہ اس نے اپنی محبت، اپنے پیار میں ان سب کو اس لیے شامل کیا تاکہ ہم جان سکیں کہ جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس سے پیار کرتے ہیں، ان کو وہ کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے اپنے نجات کے لیے، اپنی ابدی بادشاہت کے لیے. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، اور زربابل سے ابیہود پیدا ہوا، اور ابیہود سے الیاکیم پیدا ہوا، اور الیاکیم سے عزور پیدا ہوا، اور عزور سے صدوق پیدا ہوا، اور صدوق سے اخیم پیدا ہوا، اور اخیم سے الیہود پیدا ہوا،
اور الیہود سے الیعزر پیدا ہوا، اور الیعزر سے متان پیدا ہوا، اور متان سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر جبکہ یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا۔ یہاں پر یہ ذکر نہیں آیا یوسف سے یسوع پیدا ہوا، یہاں پر یہ ذکر آیا ہے کہ یوسف پیدا ہوا اور یہ اس مریم کا شوہر تھا، یعنی جو مقدسہ مریم تھی، جو کنواری تھی اور جو خدا کے ساتھ چلتی، خدا کا خوف، خدا کا ڈر رکھتی تھی۔ یہاں پر یہ ذکر آیا ہے کہ یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ تو جو یوسف تھا وہ لیگلی طور پر اس کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یسوع کا باپ تھا، لیگل قانونی طور پر یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے یہاں پر یعقوب سے یوسف پیدا ہوا اور یوسف سے یسوع، کیونکہ یوسف سے یسوع پیدا نہیں ہوا بلکہ خدا کی قدرت سے، روح القدس کی قدرت سے یسوع پیدا ہوا۔ کس سے؟ کنواری مریم سے، اور جس کا ذکر ہم پرانے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں نبوت ہوئی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جو بالکل پاک تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، وہ کنواری مریم، مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، اور چونکہ لیگلی طور پر یوسف اس کا باپ تھا تو اس لیے یہاں پر یہ ذکر آیا ہے کہ یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ پس سب پشتے ابراہم سے داؤد تک 14 پشتے ہوئیں، اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتے، اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتے ہوئیں۔ اب چونکہ یہ نسب نامہ ہمیں بہت ساری باتوں کے بارے میں سکھاتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، یا ہر شخص پاک ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ خدا نے سب لوگوں کو جن کا ذکر یہاں پر ہوا ہے ان سب کو استعمال کیا تاکہ اس کے وعدے جو اس نے بنی نوع انسان کے ساتھ کیے ہیں، جبکہ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ سب کے لیے ایک نجات کا کام کرے گا، ایک بڑا کام کرے گا، آسمانی بادشاہت آئے گی۔ اس نے سب لوگوں کو استعمال کیا، اس نے اس بات کا خیال نہ رکھا کہ اس میں غیر قوم کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، تو بھی اس نے سب کو جو اس کے پاس آتے تھے، جو اس کو قبول کرتے تھے، صرف نئے عہد نامے میں نہیں بلکہ پرانے عہد نامے میں بھی جو غیر قوموں سے لوگ یسوع مسیح کے خدا کے پاس آتے تھے، خدا کو قبول کرتے تھے، اس پر ایمان لاتے تھے کہ وہی واحد خدا ہے، آسمان اور زمین کا خالق اور مالک وہی ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں، ہم اسے پہنتے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑتے ہیں، جیسے روت نے اپنا سب کچھ چھوڑا۔ راحب نے یہ جانا کہ خداوند ہی خدا ہے، وہ اس پر ایمان لائی، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے ان عورتوں کو بھی استعمال کیا کہ یسوع مسیح کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو ان سب کے ذریعے سے۔ ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا نے جس طرح سے متی کو استعمال کیا کہ اس نسب نامے کا یہاں پر ذکر کیا جائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ متی نے بہت سارے حوالہ جات دیے اور بہت ساری نبوتوں کی باتیں بتائیں۔ اب اس میں جو مرکزی آیت ہے متی کے انجیل میں، متی کی انجیل کی جو مرکزی آیت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ
متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت. متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت یا 17ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے، یسوع مسیح یہاں پر یوں کہتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اس انجیل کی جو مرکزی آیت ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ مرکزی آیت ہے جو کہ یسوع مسیح نے کہی کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اب جو یہاں پر سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس کے بارے میں پرانے عہد نامے میں، نبیوں کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. اس کو معلوم تھا، اس لیے وہ جگہ بجگہ پرانے عہد نامے کی جو نبوتیں تھیں ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا تھا اور یہ لکھا ہے اور میں ان کو پورا کرنے آیا ہوں، ان کو منسوخ کرنے نہیں آیا. اب اگر یسوع مسیح کو پتہ نہ ہوتا کہ اس کے بارے میں لکھا ہے پرانے عہد نامے میں تو وہ کبھی ذکر نہ کرتا، چونکہ اسے پتہ تھا اور وہ جانتا تھا، چونکہ وہ خود خدا تھا اور اس جسم کی صورت میں جب وہ آیا تو اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، تو بھی وہ جانتا تھا کہ اس کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے. اب سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو شخص نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں پرانے عہد نامے میں کچھ لکھا بھی ہے یا نہیں لکھا، وہ کبھی ذکر نہیں کر سکتا، وہ کبھی بیان نہیں کر سکتا کہ اس کے بارے میں لکھا ہے. چاہے لوگ جتنی مرضی کوشش کریں، چاہے لوگ جتنی مرضی اپنی تمہیدیں باندھیں یا حوالہ جات دیں کہ فلاں شخص کے بارے میں پرانے عہد نامے میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، لیکن جب وہ جو شخص ہے اس کو خود پتہ نہ ہو کہ میرے بارے میں کچھ لکھا ہے تو وہ کبھی بیان نہیں کر سکتا. اور یسوع مسیح کی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ خدا کا بیٹا تھا اور خود خدا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے، اس لیے وہ پرانے عہد نامے کا ذکر کرتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے اور میں اسے پورا کرنے آیا ہوں، میں اسے منسوخ کرنے نہیں آیا. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے جب ہم خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگیوں میں پورا کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اور یہ جو مرکزی آیت ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. پھر آگے اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، یہ ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. اب خدا ان کی تعریف ہو کہ یسوع مسیح سب کچھ پورا کرنے آیا ہے اور کسی چیز کو منسوخ کرنے نہیں آیا. اور جو کچھ بھی اس کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ حلیم ہے اور وہ ہمارے لیے مار کھائے گا، اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں گے، اور وہ بنی نوع انسان کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گا، اور وہ اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ دنیا جانے گی اور نجات پائے گی اور چھٹکارا پائے گی. کس سے؟ گناہ سے. اور گناہ کا علاج دنیا میں کسی بھی بڑے سائنسدان، بڑی حکومت، بڑے لوگوں کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے. دنیا میں جو گناہ کا علاج ہے وہ صرف ہمارے یسوع مسیح کے پاس ہے، اور وہی گناہ سے چھٹکارا دے سکتا ہے، اور وہی گناہ سے رہائی دے سکتا ہے، اور وہی ہمیں مخلصی دے سکتا ہے. اس لیے اس کو دنیا میں آنا پڑا، کیونکہ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں تھی.